बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। आज फिर मेरे साथ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी साहब हैं और आज से हमने ये तय किया है कि हम कोशिश करेंगे कि डेरा इस्माइल ख़ान के मुख्तलिफ़ तहसीलों के जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने डेरा इस्माइल ख़ान सिटी मेयर के इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो उस हवाले से एक थोड़ी सी हमसे एक जो आजकल बड़ी जमात है TLP एक मुअस्सर जमात के तौर पर उभरी है, उसके हवाले से बात करना हमसे रह गया था। उन्होंने चूँकि पिछले कौमी इलेक्शन में भी अच्छे खासे वोट हासिल किए थे और जो तहरीक लब्बैक है उन्होंने हालिया जो ख़त्म नबूवत के हवाले से एक तहरीक चलाई थी, उन्होंने काफ़ी पज़ीराई हासिल की है और एक बहुत बड़ी तादाद लोगों को उनको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में भी TLP का एक अहम रोल होगा और इसके जो उम्मीदवार हैं वो शफीक कसूरिया हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े कदरदान हैं और बड़े अच्छे अखलाक के हामिल भी हैं और बाकिरदार भी हैं। वो भी इस सियासत में आ रहे हैं, तो ये एक खुशी की बात है कि ऐसे लोग जो नए लोग हैं वो सियासी मैदान में आएँ। चूँकि माजी में कसूरिया ख़ानदान डेरा इस्माइल ख़ान में अपना एक असर रसूख रखता रहा है और हलीम कसूरिया यहाँ से कामयाब भी हुए थे, तो उनके भतीजे हैं शफीक कसूरिया, तो उन्हें हमने मदऊ भी किया, हमारे स्टूडियो में भी जल्द तशरीफ़ लाएंगे, उनसे इंटरव्यू भी करेंगे। तहसील परोवा के हवाले से हमने बात करनी है। यहाँ पर मुफ्ती फ़ज़ल रहमान साहब हैं, फ़ख्र मियाँ खेल साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के 2 उम्मीदवार इस वक्त सामने आए जिनमें शाहिद लतीफ़ फानी और इम्तियाज़ बलोच साहब हैं। मलिक नेमतुल्लाह खोकर साहब भी हैं, वो भी यहाँ से तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। 5 बड़े उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। इस पर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू भी करनी है कि जो खालिद सलीम उस्तराना थे वो क्यों पसे पर्दा चले गए हैं, उन्होंने क्यों बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एक नेबरहुड कौंसल और 28 विलेज कौंसल है। ये 29 जो अफराद हैं ये तहसील कौंसल के मेंबर बनेंगे और तहसील मेयर का जो इलेक्शन होगा वो बराह रास्त होगा, उनको अवाम वोट देंगे और ये एक इंतहाई मुश्किल मरहला होगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े हल्के हैं। ये MPA के इलेक्शन के बराबर इलेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं तुराबी साहब को खुशामदीद कहूँगा और उनसे ये पूछूँगा कि खालिद सलीम उस्तराना एक बहुत मुअस्सर कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे थे और उनका ख्याल था कि वो यहाँ से इंतखाबी सियासत करेंगे। पिछली बार भी वो काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं लेकिन उनको कोई ख़ास स्पेस नहीं मिल सकी। इस दफ़ा वो अली अमीन गंडापुर के साथ हैं। तो तुराबी साहब आप हमें बताएं थोड़ा कि इस वक्त परोवा में क्या सूरत हाल है, खालिद सलीम उस्तराना पस मंज़र में क्यों चले गए हैं और ये मुफ्ती फ़ज़ल रहमान PTI के उम्मीदवार होंगे, क्या सिलसिला होगा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा अगर तहसील डेरा के मेयर के हवाले से बात कर दूं कि PTI के जो नज़रियाती कारकुन हैं खालिद अमान साहब, वो भी उम्मीदवार हैं और वो टिकट भी लेना चाहते हैं PTI की उम्मीद पार्टी से। तो वो ये समझा जा सकता है कि अगर वो आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ते हैं तो वो अपनी PTI का जो नज़रियाती वोट है वो ज़रूर हासिल करेंगे, तकसीम होगा वोट। हाँ, ये बात। दूसरा, हमने उबैदुर रहमान साहब के हवाले से बात की थी, तो वो उन्होंने पहाड़पुर में भी कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराए हैं, तो वो इलेक्शन मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जब हम बात करते हैं तहसील परोवा की, तो तहसील परोवा में खालिद उस्तराना साहब की अब बात कर रहे हैं। खालिद उस्तराना साहब जो हैं वो बिल्कुल PTI के भी हाफ पे, अली अमीन के भी हाफ पे मुतहर्रिक हैं, फ़ाल हैं, लेकिन उन्होंने मुस्तकबिल में MPA का इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। तो उन्हें फिर भी मेरे ख़्याल में अली अमीन ने ये कन्फर्मेशन की होगी कि आपको सूबाई असम्बली का टिकट दिया जाएगा, आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, इसलिए आप मेयर का इलेक्शन से आप दस्तबरदार हो जाएं। और अली अमीन ने बहुत अच्छा एक फैसला किया है कि मुफ्ती फ़ज़लुर रहमान साहब को उन्होंने टिकट देने का और उनकी हिमायत का ऐलान किया है और उनके साथ वो ठहरे हुए हैं। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि मुफ्ती फ़ज़लुर रहमान का एक अपना मसलक के हवाले से एक असर रसूख है
عقیدے کے حوالے سے زیادہ اثر و رسوخ ہے. ان کے جو معتقدین ہیں، مریدین ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. انہوں نے بہت زیادہ ووٹ حاصل بھی کیے ہیں، MP کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. تو لیکن دوسری طرف اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے ساتھ مفتی فضل الرحمان کا شامل ہونا، ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ان کو تھوڑا سا نقصان پہنچائے گا یا فائدہ دے گا، یا فائدہ دے گا. اچھا اس میں ترابی صاحب TLP کا بھی ہم وہاں جو TLP کا جو ووٹ ہے، مسلک کی بنیاد پہ جو مفتی فضل الرحمان کو وہ ووٹ مل رہا تھا، وہ TLP کے کھاتے میں جائے گا یا کہیں مخالفت میں جائے گا. تو مفتی فضل الرحمان کو نہیں ملا، تو یہ مفتی فضل الرحمان کو اپنے مسلک کے حوالے سے جو ایک ووٹ کا جو ہے ایک نقصان ہو جائے گا. اچھا ترابی صاحب، یہ TLP کا وہاں میرا خیال ہے کوئی امیدوار نہیں ہے، یا مفتی فضل الرحمان TLP کی نمائندگی کریں گے کیونکہ بریلوی مکتب فقہ سے ان کا تعلق ہے. وہ TLP نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا ساتھ دینا یا کسی اور. اچھا انہوں نے وہاں پہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے PTI کے ٹکٹ پر اور PTI کے انتخابی نشان. لیکن ابھی حال ہی میں علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے اس سے TLP سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ ایک بات آپ نے کل کی تھی، تو آخر میں تو یہ میں واقعی کہ یہ جو آگ اور پانی ہیں، یہ کبھی کبھی جو ہے وہ سارے آگ بھی ہو سکتے ہیں، پانی بھی بن سکتے ہیں. آج کا جو دشمن ہے وہ کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے، اور کل کا جو دوست ہے وہ آج کا دشمن. سیاست میں، جمہوریت میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. کوئی بھی قریب آ سکتا ہے، کوئی بھی دور ہو سکتا ہے، کوئی بھی جڑ سکتا ہے، کوئی بھی ٹوٹ سکتا ہے. اچھا یہ ترابی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے TLP کے ساتھ ابھی مذاکرات ہوئے اور آج خبر آئی ہے کہ سعد رضوی کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، تو اس کے پس جو علی امین نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ ہمارا انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے. تو کہیں آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کہیں پیچھے پس منظر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ مستقبل میں TLP کی انہوں نے جو پاور دیکھی ہے، اسٹریٹ پاور دیکھی اور لوگوں نے جو اپنا آپ شو کیا ہے، تو کسی گوشے میں یہ بات بھی ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہوئی ہوگی کہ آئندہ جو ہے TLP اور PTI آپس میں انتخابی اتحاد کریں گے؟ آپ کی کیا تجربہ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. اگر میں تھوڑا سا ماضی کی طرف چلا جاؤں تو PTI کا جو آپ رویہ دیکھیں، PTI کی جو پالیسی ہے دیکھیں، وہ تقریباً مذہبی جماعتوں کے ساتھ اس کا نرم رویہ رہتا ہے، سوائے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے. وہ دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، مذہبی سیاسی تنظیمیں ہیں، ان کے حوالے سے ان کا نرم رویہ رہتا ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے پروونشل گورنمنٹ بنائی تھی، گو کہ وہ بعد میں ان سے بھی تھوڑا سا وہ محسوس کیا انہوں نے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور انہوں نے دوبارہ اتحاد نہیں کیا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دوسری پارٹیوں کے حوالے سے، تو وہاں جیسے طالبان کی حمایت، طالبان کے موقف کی حمایت، اسی طرح مذہبی تنظیموں کی حمایت کہ جی ان کو دھکیلا گیا ہے، ان کو تشدد کر کے صحبتوں میں مبتلا کر کے ان کو جو ہے مایوس کیا گیا ہے، محروم کیا گیا ہے. اس لیے یہ لوگ جو ہیں ملک سے اور قوم سے محبت نہیں رکھتے، لیکن اگر ان کو ہم اپنے قومی دھارے میں لانا چاہیں تو آ سکتے ہیں. تو یہ PTI کا، عمران خان کا ایک عام رویہ رہا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ TLP کے ساتھ ان کی کچھ دوریاں ہوئی تھیں، کچھ خفگی ہوئی تھیں، لیکن اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ TLP کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، جو نرمی برتی گئی ہے، جو نرم گوشہ اختیار کیا گیا ہے، تو TLP سے سیاسی فائدہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے، اس کو سیاسی فائدہ دیا بھی جا سکتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آسیہ کو جب رہا کیا گیا تو TLP کی ایک کال پہ پورا ملک جو ہے وہ بند ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خادم رضوی صاحب نے ناموس رسالت کے لیے جتنے بھی مظاہرے کیے، بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے اور بہت کامیاب مظاہرے کیے. اس کے ساتھ ہی سعد رضوی جب ان کے جانشین بنے تو پھر ہم نے دیکھا جب انہیں گرفتار کیا گیا، اب انہیں رہا کیا گیا، ان کے گرفتاری کے خلاف جو احتجاج تھا وہ ہم نے دیکھا. ان کی رہائی کے بعد ہم نے ان کا استقبال دیکھا. تو ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. پنجاب میں تقریباً MPA کی سیٹ پہ انہوں نے ہر دوسرا جو ممبر تھا ان کا تھا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ PTI اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اس معاہدے کی بنیاد پہ، اور ان کے جو تعلقات ہیں، قربتیں وہ بڑھ سکتی ہیں. تو آپ سے میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں، اب جمعیت علماء اسلام کے 2 امیدوار ہیں، امتیاز بلوچ صاحب بھی ہیں اور شاہد لطیف بھانی صاحب بھی ہیں. تو اس کے بارے میں اب آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون ہوگا
اور کیا صورتحال؟ اچھا ترابی صاحب، ہم قومی سیاست میں تھوڑا نکل گئے تھے اور اس کا حوالہ بہت ضروری تھا کیونکہ ٹی ایل پی آج کل ایک مؤثر قوت کے طور پر سامنے آئی ہے. اچھا ایک میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ٹی ایل پی نے زیادہ تر جو کیپچر کیا ہے ووٹ، پہلے میں اس سے بات کر لیتا ہوں، وہ مسلم لیگ نون کا ہے. اور اس بات کی پی ٹی آئی کی قیادت کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو کیپچر ووٹ کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، اور بریلوی مکتب فکر کی ایک بہت بڑی تحریک بن کے ابھری ہے. تو پی ٹی آئی اس حوالے سے بھی ٹی ایل پی کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہوگی، کیونکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں مسلم لیگ نون کا زور تھا وہاں ٹی ایل پی ایک مؤثر قوت کے طور پر ابھری ہے. پہلی بات یہ. دوسری، آپ نے جمعیت کی بات کی ہے. جمعیت میں پرووا میں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا، اور کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے. اور لطف رحمان چونکہ وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، لطف رحمان کا اپنا ذاتی حلقہ ہے، تیسری بار وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ ان میں سے کوئی ایک کینڈیڈیٹ ہوگا، اور امتیاز بلوچ چونکہ پہلے تحصیل ناظم تھے یقیناً وہی ہوں گے. لیکن ترابی سے میں ایک دو چیزیں اور بھی نوٹ کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی آپ ماضی میں دیکھتے ہیں، نواب حیدر خان علی زئی یہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں. غضنفر علی زئی نے بہت اچھا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا جب لطیف اللہ علی زئی تحصیل ناظم تھے. اس سے پہلے حیدر خان علی زئی نے حیدر خان جی. تو وہی مطلب پرووا میں پیپلز پارٹی کا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. تو ان کے امیدوار کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات اٹھ رہی تھی کہ انہوں نے ابھی تک کوئی امیدوار لانچ نہیں کیا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یا فیصل کنڈی کا سارا فوکس جو ہے وہ اپنی نشست پر ہے. دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنا میاں خیل خاندان جو ہے، یہ ایک سوال بھی ہے اور میرا تو ایک انفارمیشن بھی ہے کہ اگر کوئی سننے والے بھی فیڈ بیک دیں تو آپ اگر دیں تو بہتر ہے کہ میاں خیل خاندان پرووا میں کس پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے گا؟ فخر میاں خیل. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں خیل خاندان کا جو زیادہ تر اثر رسوخ ہے وہ بریلوی مکتب فکر میں، اور بہت بڑا ووٹ ان کو ملتا تھا. تو اس میں میرا ایک تجزیہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بریلوی مکتب فکر کا ووٹ مفتی فضل الرحمان صاحب لے جائیں، اس میں جو ہے فخر میاں خیل بھی ڈیمیج ہوں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ہے اصل مقابلہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کا رہ جائے. اور میاں خیل چونکہ ایک خاندان کی حیثیت سے وہاں پر بڑے مؤثر ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا آپ بھی تجزیہ کریں کہ میاں خیلوں کا کیا ہوگا، کیونکہ بریلوی مکتب فکر کا پرووا کا ووٹ تقریباً میاں خیل خاندان کو جاتا تھا. مفتی فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، یہ ووٹ بھی تقسیم ہوگا. اور پیپلز پارٹی کا جو ہو وہ پرووا میں کیا بنے گا، اس حوالے سے آپ بھی ہمیں بتائیں. اچھا، جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ میری بات بھی ہوئی تھی. امتیاز خان بیمار رہتے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ میں اب مجھے رخصت دے دی جائے عملی سیاست سے کنارہ کشی. کوئی اور میری ہم نے سنا تھا وہ اپنے بیٹے کو بھی اتارنا چاہ رہے تھے، لیکن تو ممکن ہے شاید لطیف بھانی صاحب اس مرتبہ جو ہے امیدوار ہوں، ان کا بھی ایک ذاتی ووٹ بینک بھی ہے اور اچھی شہرت کے حامل ہے، اور جماعت کا ووٹ بھی ہے. اور ممکن ہے کہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی کا ووٹ، تو ایسا ممکن ہے کہ فیصل کنڈی کو شہر سے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام سپورٹ کرے اور پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو پرووا میں ملے. تو یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی بہت بڑا مہمہ آپ نے حل کر دیا. میں خود اس پہ سوچ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی قوت ہے، اس حلقے میں رہی ہے اور ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، ماضی میں بھی انہوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے ہیں. تو یہ یقیناً ان کی کوئی پس منظر میں، کیونکہ مولانا اور فیصل کنڈی کے آپس میں کوئی نہ کوئی اندرون خانہ معاملات چل رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ مولانا لطف الرحمان اپنے حلقے کو سیکیور کرنا چاہیں، فیصل کنڈی اپنے حلقے کو سیکیور کرنا چاہیں، تو یقیناً اس طرح ہی ہوگا. تو پرووا کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات اور ہے. فخر اللہ میاں خیل کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو فخر اللہ میاں خیل اور فتح اللہ میاں خیل دونوں بھائی جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے اور آج تک وہ جماعت اسلامی میں شامل ہیں. اور جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے تو وہاں ایک تو ان کا اپنا شخصی اور ذاتی خاندانی ووٹ ہے. تو وہ ووٹ جو آپ کہہ رہے ہیں مفتی فضل الرحمان جو نے جو ووٹ کاٹنا تھا ان کا، وہ پہلے ہی کٹ چکا ہے.
وہ MP کا الیکشن بھی لڑے ہیں اور وہاں پر وہ سمجھ سکتے ہیں میاں خیل خاندان کے ان کا کتنا ووٹ جو ہے کہاں چلا گیا ہے. اب میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے کہ ان کا مزید ووٹ کوئی کاٹ سکے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اتنا ووٹ اب ہے. ہاں یہ جو ایک کسی کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوئے، کسی کی خوشی غمی میں نہیں گئے، کسی کو پوچھا نہیں، یاد نہیں کیا، کسی کی مشکل میں ساتھ نہیں دیا، یہ ایک وہاں ہمارے جو خاندانی طور پہ یا سیاسی طور پہ جو پارٹیاں یا شخصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ گلے شکوے ہوتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں صبح و شام لوگ ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، کچھ ادھر جاتے ہیں تو کچھ آ بھی جاتے ہیں. اچھا، اس طرح میں تھوڑی سی کلیئرفیکیشن کر لوں کہ میرا کبھی کبھی فخر سے اور فتح اللہ میاں خیل سے رابطہ ہے. فتح اللہ میاں خیل طویل عرصے تک تحصیل ناظم رہے ہیں ڈیرہ کے، لیکن وہ یہاں کچھ پانے کی بجائے کھو کر گئے، اپنے خاندان کی سیاست کو ختم کر کے گئے ہیں. انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، ڈیرہ کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، تحصیل ناظم رہے ہیں طویل عرصے تک. لیکن اس کے باوجود فخر میاں خیل ہوں یا فتح اللہ میاں خیل ہوں، یہ ریگولر جو لوگوں کے غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ ڈیلی صبح 8 بجے سے نکلتے ہیں اور شام تک یہ لوگوں کی غمی اور خوشی کو اٹینڈ کرتے ہیں. یہ بات تو کلیئر ہے کہ ان کی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. لوگ جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ ان سے خوش ہیں اور ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے پرووا کے حالات پر آج کا تجزیہ کافی تھا. کل پھر کسی نئی تحصیل کے ساتھ یا کسی نئے حلقے پر بات کریں گے. تو ابھی ناظرین اپنے میزبان عرفان مغل کو اور ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ غیر جانبدارانہ تجزیہ آپ کے لیے پیش کریں تاکہ آپ کو انفارمیشن میں بھی آپ کی اضافہ ہو اور علاقائی صورتحال پر بھی آپ کو پتہ چل سکے کہ کون کہاں کھڑے اور کیا ہو رہا ہے. ہمیں جانبدار سمجھنے کی بجائے یا یہ ہم بھی انسان ہیں، سب کچھ یاد نہیں رکھ سکتے اور تھوڑے سے ٹائم میں جو ہے سب کچھ ہم سب کا احاطہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کمنٹس ضرور کریں، ہمیں معلومات دیں کہ یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے یا یہ لوگ بھی ہیں اور یہ پارٹیاں بھی ہیں، یہ شخصیات بھی ہیں، یہ خاندان بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کے مطابق بھی ہم تبصرہ کریں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.